बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिल थाम के। मैं हूँ राना जफर इकबाल जफर। आज बहुत अहम खबरें हैं जी। एक खबर है नैब की कार्रवाई की है उन्होंने। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी को जनाब भारी खजाने समेत गिरफ्तार किया है। जब आप ये सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि क्या क्या बरामद हुआ है। उसके साथ चौधरी शुजात हुसैन सीनियर सियासतदान हैं और बहुत तहम्मुल वाले, हौसले वाले, दूरअंदेश। उन्होंने मशवरा दिया है वज़ीर आज़म इमरान खान को और उन्होंने अच्छी बात की है। इसके साथ ही अमेरिकी सदर सहाफ़ी के सवाल पर ख़ुसूसन महंगाई के हवाले से उन्होंने बिल्कुल गर्मी खा गए, गुस्सा कर गए, आग बगोला हो गए। उन्होंने सहाफ़ी को गाली दे दी। तो इसके साथ और भी एक दो खबरें हैं जनाब। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको हर वीडियो वक्त पर और फौरन मिल जाए। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब, अच्छी खबर है ये, नैब की कार्रवाई है, इसकी तरफ चलते हैं। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने कराची में बड़ी कार्रवाई करते हुए साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन और इनके दो साथियों को भारी खजाने समेत गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे में लिए गए सामान में सोने की ईंटें, सोने के बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी शामिल है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कि सामान जो उन्होंने कब्जे में लिया है उसमें सोने की ईंटें, सोने के बटन, डॉलर, दिरहम और रियाल भी शामिल है। नैब रावलपिंडी ने कराची में कार्रवाई करते हुए सोने की ईंटें, दिरहम, दिनार, डॉलरों का ढेर, 1000 और 5000 रुपए के नोटों से भरे ब्रीफकेस और नए नोटों की बेशुमार गुड़ियां कब्जे में ले ली हैं। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन ने तमाम माल और दौलत अपने घर में जमा कर रखा था। हाँ ठीक है, बैंक में तो वो जमा नहीं करवा सकता था। अगर बैंक में जमा करवाता तो वो पूछते कि आया किधर से है, तो क्या बताता बेचारा। नैब ने करप्शन के इस बेताज बादशाह को दो साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया है। नैब हकाम के मुताबिक कार्रवाई में कई मिलियन की टीटी की रसीदें भी नैब के हाथ लगी हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा सबूत है। नैब के मुताबिक कुरंगी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट्स ऑफिसर वकाश और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर की करप्शन के धंधे भी अपने साबिक बास मसरूर मेमन का साथ देते रहे। तीनों मिलारी में भी बड़े घपले करते रहे। नैब हकाम के मुताबिक तीनों मुल्ज़मान को राहदारी रिमांड लेकर इस्लामाबाद लाया जाएगा, फिर बाकायदा जिस्मानी रिमांड लेकर तफ्तीश का आगाज होगा। नैब ने इससे पहले 2019 में साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कैम खानी को भी अपने घर से भारी खजाने के साथ गिरफ्तार किया था। तो ये तो थी जनाब नैब की कार्रवाई। लेकिन क्या नैब ने जो गिरफ्तार किया, कराची से जो भी गिरफ्तार होता है उसके पास दौलत बेबहा उसके घर से मिलती है। जिस तरह सराय दुरानी साहब के घर से भी दिखाया गया था कि नोट जो थे वो तय दर तय पड़े थे तय खाने में और कई दिन लग गए। इसी तरह वो मसूफ शर्जील मेमन के हवाले से भी बातें हुई। इसी तरह और भी कई लोगों के बारे में जनाब बातें होती रही कि उन्हें नैब ने पकड़ लिया है, जनाब रंगे हाथों पकड़ लिया है। लेकिन उनका क्या हुआ? कराची से, ख़ुसूसन सिंध से जो भी पकड़ा जाता है, बड़े से बड़ा ओहदेदार, बड़े से बड़ा सियासतदान, उसके घर से खजाना ही मिलता है। वो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत का खजाना में तो चीज़ ही कोई नहीं है, असल खजाना तो इधर है। अब ये मसरूर मेमन साहब अपने जो थे दौरे हुकूमत में, जो इक़्तिदार का इसका दौर था, जब वो अपनी सीट पर होते थे, उन्होंने इतनी दौलत कमाई है कि ईंटें सोने की जो है वो जनाब उन्होंने बनवा कर रख ली।
مطلب اتنا سونا اس کے پاس ہے کہ اس نے اینٹیں ہی بنوا لی، بلکہ اینٹیں ہی لے لی، اور ڈالروں کا ڈھیر، یہاں ڈالر دیکھنے کو نہیں ملتا، ڈالروں کا ڈھیر اس کے گھر سے نکلا ہے۔ مگر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر وہی بچانے والے ان لوگوں کو آڑے آئیں گے، کمزور کیس بنے گا، اور پھر ان کو ضمانتیں بھی مل جائیں گی، اور یہ واپس اپنے گھروں کو بھی چلے جائیں گے۔ ہم نے دیکھا جب وہ ڈی جی پارکس کے گھر میں، لیاقت قائم خانی کے گھر میں چھاپا مارا گیا، تو اس کے کتنے گراج بنے ہوئے تھے، اور ہر گراج میں ایک بہترین گاڑی، لگژری گاڑی کھڑی تھی، ریموٹ کنٹرول تھا اس کا، تمام جو کوٹھی تھی ریموٹ کنٹرول سی، باہر سے نظر آنے والی کہ ایسے ہی ہے، اندر سے کیا کمال تھی۔ اور ایک سیف جو کسی سے کھل نہیں سکا تھا، بعد میں پتہ چلا جی اس میں بھی کچھ نہیں نکل سکا۔ مطلب یہ ہے بات کی کارروائی۔ اب جو یہ جو برآمد ہوا ہے، اس سے آگے خدا کرے کہ یہ کیس چلے، نیب راولپنڈی جو ہے وہ ایمانداری سے کارروائی کرے، اور اس کے ساتھ اس کے جتنے بھی اور ساتھی ہیں اس کو بھی گرفتار کر کے ملک کا لوٹا ہوا پیسہ، غریب عوام سے لوٹا ہوا پیسہ، خزانے سے لوٹا ہوا پیسہ خزانہ سرکار میں جمع ہو۔ یہ ویسے کارپوریشن جو ہوتے ہیں نا، میونسپل کارپوریشن جو ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ گھپلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں نا، ٹھیکوں کی مد کے اور تیل کی مد میں۔ تیل کی مد میں تو بہت گھپلے ہوتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی کوئی میونسپل کمیٹی میں آپ چلے جائیں تو وہاں منتھلی لاکھوں روپے کا تیل کی مد میں گھپلہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو جناب کراچی کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اس کی سیٹ بھی کمشنر والی ہے، تو اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا بندہ، اتنے روپے، اور وہ سب کچھ اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے ہاتھ کون ڈالے گا۔ پاکستان کا وہ شہری، خصوصاً سندھ کا وہ شہری ہے جہاں کرپشن کی بنیاد ہی، کسی بندے کی جاب بھی کرپشن کی بنیاد ہے، اور اس کی تعلیم میں بھی جس طرح نقل دکھائی جاتی ہے وہ کرپشن ہی ہے۔ سیاستدان جس کو جناب میری دیکھو فرولو جسے کہتے ہیں، اس میں کرپشن ہی کرپشن کے انبار نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم جو خواب دیکھ رہے ہیں بلاول صاحب، ان کے والد محترم جناب زرداری صاحب، مسٹر 10%، اس کے علاوہ کیا کیا نہیں اس پر، سوئس بینک کے حوالے سے اور دیگر ان پر کیا کیا نہیں الزامات لگے، مگر نہ آج تک انہوں نے کسی کے ہاتھ کچھ آنے دیا ہے، نہ ملک کے خزانے کو واپس کیا ہے۔ احتساب کا نعرہ لگانے والی پی ٹی آئی بھی بالکل خاموشی کے ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ ان کے قریب نہیں جا سکی۔ جس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال نیب نے اچھی کارروائی کی ہے، اور خدا کرے کہ یہ ایسی کارروائیاں کرتے رہیں، اور ایسے جو عوام دشمن عناصر ہیں ان کو گرفتار کر کے کٹہرے میں لاتے رہیں۔ تو دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ چوری شجاعت صاحب بڑے متبر، سلجھے ہوئے، حوصلہ مند اور بڑے سیانے قسم کے سیاستدان ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے رہنما چوری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر کہا کہ ان سے یہ بات کسی دوست نما دشمن نے یہ بیان دلوایا ہے، اور یہ بات انہوں نے اس کے ایما پر کہی ہے۔ اگر وزیر اعظم کو اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا تو ان کے مراد یافتہ اراکین کیا گونگے ہیں؟ وہ کیوں دوسروں کو عمران خان کے خلاف بولنے دیتے ہیں؟ وہ وزیر اعظم عمران خان کے بیان مجھے اسمبلی میں بولنے نہیں دیا جاتا، اس لیے میڈیا میں آ کر بولتا ہوں، مجھے ہٹایا گیا تو پہلے سے زیادہ خطرناک بن جاؤں گا کہ بیان پر رد عمل دے رہے تھے۔ اپنے بیان میں چوری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مشیروں اور سیاسی ترجمانوں کی غلط ایڈوائس سے خبردار رہے۔ مشیر اپنی سوچ کے مطابق چیزیں اچھالتے ہیں، لیکن اس کا نقصان صرف عمران خان کو ہوتا ہے۔ اس لیے وہ دیکھیں
کہ مشیر کس کی گیم کیسے اور کیوں کھیل رہے ہیں۔ چودھری شجاعت کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو گزشتہ روز والا بیان کسی دشمن نما دوست نے ہی دیا ہوگا۔ مشیر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ مطلب کے مطابق گائیڈ کرے۔ عمران خان کو بولنے نہیں دیا جاتا تو برات یافتہ ارکان گونگے اور بہرے بن کر وہاں نہ بیٹھا کرے، بلکہ وہ بھی کرے کہ دوسروں کو عمران خان کے خلاف نہ بولنے دے۔ اپنی وہ بھی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں بہت سینئر ترین رہنما ہیں، اور ان کی ایڈوائس وزیر اعظم کے لیے تھی، اور انہوں نے درست کہا۔ یہ جو اسمبلی میں واقعی وزیر مشیر ایک فوج بنی ہوئی ہے، تو یہ وہاں کیا کرتی ہوتی ہے؟ اگر وہ ایک بار وزیر اعظم کو نہیں بولنے دیتے تو وہ بھی اپنا کردار ادا کرے، لیکن وزیر اعظم اگر اسی طرح میڈیا پر آ کر بیانات دیتا رہے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ ایک وزیر اعظم یہ کہے بار بار آ کر کہ مجھے بولنے نہیں دیا جاتا۔ بہرحال آپ خطرناک ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے وزیر مشیر آپ کو خطرناک بنا کر پیش کر رہے ہیں، جو آپ کی سیاست کو لے ڈوبے گا۔ آپ کو اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنے حوالے سے کارکردگی پر توجہ رکھنی چاہیے، نہ کہ ساری وقت اپوزیشن کو کیسے فیس کرنا ہے، کیسے ٹریٹ کرنا ہے، کیسے ان کو نکرے لگانا ہے وغیرہ وغیرہ کی طرف آپ کو توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ اتنی ہی توجہ ان مشیروں اور وزیروں کی فوج کو لے کر ملکی ترقی، علاقائی ترقی، تعمیر و ترقی اور دیگر معاملات پر دیں تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کی ذات پاکستان کے ساتھ مخلص ہے۔ آپ پاکستانی عوام کا سوچتے بھی ہیں اور اس کے لیے آپ درد دل بھی رکھتے ہیں، اور یہ ہر ایک کے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ پی ڈی ایم جو بھی کرے، اپوزیشن جو بھی کرے، اسے کرنے دیا جائے، اور خود مہربانی فرمائیں۔ ان کے لیے یہ 2-4 بندے جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں جواب دینے کے لیے۔ آپ خود کم از کم عوامی مسائل کے حل اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے سلسلہ میں اہم اقدامات کی طرف توجہ دیں، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے مشورے پر بھی غور فرمائیں۔ اب دیکھیں، گزشتہ دن مریم اورنگزیب نے جس طرح سخت ترین الفاظ مسلم لیگ نون کے ترجمان نے ادا کیے، وہ بھی کسی بھی حوالے سے اسے پسند نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی الفاظی کو کہ وزیر اعظم ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کریں اور انہیں کہیں، ان کو ایسے مخاطب کریں کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی شہباز گل صاحب نے بھی اپنا جو ہے وہ ثابت کیا کہ وہ بھی جناب اتنے ہی خیر سے بات کھل کر کرتے ہیں یا اپنی زبان درازی کر سکتے ہیں جتنی دوسری طرف سے ہوگی، اور انہوں نے بھی بہت کچھ کہا اور بہت کچھ سنایا بھی۔ یہ پاکستانی سیاست کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے ایک دوسرے کو ایسے الفاظی سے، اور ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی بہت کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن کم از کم پی ٹی آئی کو پڑھے لکھوں کی جماعت کہا جاتا ہے، برگر مافیا کہا جاتا ہے۔ نوجوان اس میں آ رہے ہیں، اس میں پاکستان کے نوجوان اپنا فیس دیکھتے ہیں، اپنا مستقبل دیکھتے ہیں، تو ان کو ایسی روایات سے دور رہنا چاہیے، ایسی روایات نہیں ڈالنی چاہیے، ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور آج کی آخری خبر، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جناب امریکی صدر جوزف بائیڈن ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے متعلق سوال پر طیش میں آ گئے اور مائک کھلے ہونے کا احساس کیے بغیر صحافی کو گالی دے دی، جس طرح پچھلے دنوں مریم صاحب فرما رہی تھی، اور پرویز رشید نے بھی صحافیوں کے لیے بہت اچھے الفاظوں کا چناؤ کیا، جو ان کے دل میں بات تھی وہ زبان پر آ گئی، جس طرح وہ صحافیوں کو سمجھتے تھے۔ اور صحافی
اگر میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر صحافی عزت والے ہوں، شرم والے ہوں، غیرت والے ہوں، تو اس کے بعد کم از کم ان کی جو پریس کانفرنس ہیں ان کا تو بائیکاٹ کر کے اپن جتائیں کہ وہ بھونکنے والے کتے نہیں ہیں، وہ لکھنے والے، وہ بولنے والے انسان بھی ہیں اور قلمی مزدور بھی ہیں۔ یہ کوئی اچھی بات ہے صحافیوں کے لیے ایسے الفاظوں کا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا؟ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، خطاب پر ان کے سخت ترین جو ان پر تنقید کرتا ہے چینل فوکس نیوز کی جانب سے صحافی نے مہنگائی سے متعلق سوال کیا۔ فوکس نیوز کے صحافی کے سوال پر کیا مہنگائی کی ذمہ دار حکومت نہیں، اس پر جواب دیتے ہوئے انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا جی نہیں، مہنگائی اثاثہ ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے اور صحافی کو اچھے الفاظوں سے نوازتے ہوئے گئے۔